पटना यूनिवर्सिटी के सीनियर प्रोफेसर जनाब अब्दुल बासित हमीदी साहब को इस शेर से आवाज दूंगा कि लफ्ज में दिल का दर्द समझ दो शीश महल बन जाएगा। लफ्ज में दिल का दर्द समझ दो शीश महल बन जाएगा। पत्थर को आंसू दे दो ताज महल बन जाएगा। प्रोफेसर अब्दुल बासित हमीदी, पटना यूनिवर्सिटी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं जनाब सदर प्रोफेसर अबुल फजल साहब और हमारे बड़े भाई मुफ्ती सईद साहब और वैसे तो यहाँ पर मौलाना मुजाहिर साहब और शख्सियत तो बहुत जलवा अफरोज़ है, लेकिन मैं शायद सर को नहीं जान रहा हूँ, मैं रहता नहीं हूँ घर पे। बाकी हमारे प्रोफेसर ताहिर साहब, हमारे उस्ताद मोहतरम मास्टर मोहम्मद मसले साहब पीछे बैठे हैं, मास्टर मोहम्मद तनवीर साहब हमारे मामा हैं, हमारे चचा हैं सब, और हमारे जामिर हमारी मुंगेर के गार्जियन हैं अफसर इमाम साहब। सारे लोग जितने बड़े हैं यहाँ सब बड़े बड़े हैं, मैं तो सबसे कम इल्म हूँ, लेकिन इंशाअल्लाह आज मैं आपको ये साबित करूँगा कि ये उर्दू ज़बान व अदब, अभी प्रोफेसर साहब इससे पहले फरमा रहे थे और बहुत सारे लोगों ने कहा। तो सबसे पहले मैं ज़िल्लुर रहमान मुफ्ती साहब जो इसके सदर हैं उनको मैं सबसे पहले इसलिए मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छी पहल की है। और ये भी मेरी ख्वाहिश है, क्योंकि मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान के अंदर चक्कर लगाता हूँ। ये अलग बात है कि लोग, जाहिर सी बात, आजकल मौलवी साहब को, मौलवी साहब को इतनी मतलब उस नज़र से देखते हैं जो आज एक आलिम का फ़र्ज़ मनसबी नहीं था, मतलब इतना वो क्रिटिसाइज़ करते हैं, मतलब तनकीद करते हैं। आपको मैं बता दूं कि मेरे बारे में तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब जानते होंगे, मैं थोड़ा सा तारुफ करा दूं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुजफ्फरपुर से पढ़ने के बाद मैं पटना यूनिवर्सिटी पटना में एमए में टॉप किया, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरे हिंदुस्तान का पहला लड़का हूँ जिसने पटना यूनिवर्सिटी में 89 नहीं 99% से थोड़ा सा कम ला करके मैंने पूरे हिंदुस्तान में टॉप किया। उतना ही नहीं, जब मैं JNU गया था तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बाप अब्बा जान, आप जानते होंगे ज़हीर साहब, अब्बा हमारे कभी JNU के बारे में सोचे भी नहीं होंगे, जानते भी नहीं होंगे शायद, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी नहीं जानता था। जब मैं पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो किसी ने कहा JNU हिंदुस्तान की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, तो हम कहा कि कोई माँ का बच्चा ही पढ़ता होगा। तो मैंने वहाँ तैयारी किया, अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ 18 दिन पढ़ा, सिर्फ 18 दिन पढ़ा एमए करने के बाद, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पूरे हिंदुस्तान के अंदर 19,000 लड़कों में 17 लोगों का सिलेक्शन हुआ, उसमें अब्दुल बासित हमीदी ने टॉप किया। उसके बाद मैंने PhD में रैंक लाया। जो मेरा इंटरव्यू लेने ईरान से आए थे उन्होंने कहा था कि एग्जामनी इज बेटर देन एग्जामिनर, कि एग्जाम लेने वाला उससे ज़्यादा एग्जाम देने वाला अच्छा है। और हमको 100 रुपये निकाल के गिफ्ट दिया कि बेटा मेरी तरफ से टॉफ़ी खा लेना, बिकॉज तुम भी फ्यूचर के प्रोफेसर होगे। उसके बाद मैं चला आया, और पता है कितने लोगों ने क्रिटिसाइज किया होगा मैं सोच नहीं सकता, लेकिन मैंने BPSC का तैयारी किया अल्हम्दुलिल्लाह। BPSC में पूरे बिहार में, जबकि उसमें पार्टिसिपेंट पूरे ऑल इंडिया ने किया था, जितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ तकरीबन 4.5 लाख फॉर्म पड़ा था। जब फॉर्म की छटनी हुई उसमें 350 बच्चे निकाले गए, और 350 बच्चे का जब इंटरव्यू हुआ, वो इंटरव्यू जहां क़यामत का सा मंजर था, यकीन मानिए उस दिन ऐसा लगता था कि छोटा मोटा क़यामत ही वाक़ई हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मैंने पूरे बिहार BPSC में टॉप किया, और आज मैं पटना यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ। मुझे इस बात का फ़ख्र नहीं है, मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ, एक मदरसा का बच्चा, ऐसा नहीं, मैंने इस्लामिया हाई स्कूल में हमारे सर बैठे हुए हैं, अब मैंने मार भी खाई है अंग्रेजी पढ़ने में, और अब्बा जान से पता नहीं कितनी मार खाई होगी, उसका तो कोई ठिकाना विकाना है नहीं। लेकिन मैं आपको बता दूं, एक मदरसा का बच्चा कलेक्टर भी बन सकता है, हवाई जहाज भी उड़ा सकता है, और आसमान पर क्या चांद पे ऊपर घर भी बना सकता है। मैं थोड़ा सा लिख कर आया हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा मुहक्किक नाकिद और थोड़ा इस तरह का मिजाज है, तो मेरी बात होगी इंशाअल्लाह टू दी पॉइंट।
لیکن ابھی اس سے پہلے مفتی ضلع الرحمان صاحب نے ایک فیکٹ کہا تھا. میں ایک محقق ہونے کے ناطے, کیونکہ میں اردو کا ادیب بھی ہوں اور اردو کا ناقد بھی ہوں, اردو کا محقق بھی ہوں, اس لیے میں ان سے مفتی ضلع الرحمان صاحب سے برائے مطلب استدعا کے طور پر میں کہنا چاہوں گا کہ یو این او نے جو ہے اردو کو یہ کوئی زبان نہیں مطلب پیش کیا ہے. وہ یہ ہماری جو گوگل کمپنی ہے نا, گوگل یونیورسٹی جو ہے نا, گوگل واٹس ایپ یونیورسٹی نے اس نے جھوٹ پروپیگنڈا بنا دیا. اس بات کی میں نے تحقیق کی تھی, میں نے اپنے پروفیسر سے ہی پوچھا تھا, سر بہت بہت مبارک ہو. سر نے فون کہا, عبدالباسط تمہارے منہ سے یہ بات زیب نہیں دیتی, تو کیسے بول رہے ہو؟ پھر میں نے تحقیق کیا تو پتا چلا کسی نے واٹس ایپ پر لکھ کر کے لکھ دیا کہ یو این او نے اس کو مان لیا ہے ایک زبان. حقیقت میں ایسی بات نہیں ہے. اگر یہ نہ ہوتی تو ہندوستان میں ایسا اردو کا کیوں, اردو کے ساتھ ہم لوگ بھی کر رہے ہیں غلطی. ذرا سنیے گا کہ سب سے پہلا شعر, اگر 2-4 منٹ زیادہ ہو جائے تو معاف کر دیجیے گا. میں پٹنہ سے صرف اسی لیے آیا ہوں, اور رات میں بس میں کیسے آیا ہوں اللہ جانتا ہے, میں جانتا ہوں, میرا دل جانتا ہے. اس لیے میں اس مقصد سے آیا ہوں. تھوڑا اگر کسی کو پھر پریشانی ہو تو معاف کر دیں گے, اور بعد میں کچھ کہنا ہوگا تو کہہ بھی دیں گے. پہلا شعر کہ اس ملک کی آبرو اور شان ہے اردو, اس ملک کی آبرو اور شان ہے اردو, ہندی اگر جسم ہے تو جان ہے اردو. آج میرا موضوع اردو ادب کے فروغ میں بہار کے ادبا اور شعراء کا کردار ہے, جو نہایت وسیع ہے. اس عمر کی شاعری میں, اس کی عمر دیکھی جائے شاعری میں تو کم و بیش 700 سال سے زیادہ اس پر محیط ہے, جبکہ نثر میں 500 سال سے کم نہیں ہے. چند لفظوں میں اگر کہا جائے تو اردو زبان و ادب کی ابتدا کی بات ہو یا انتہا کی, بہار کے ادبا اور شعراء کے ذکر کے بغیر اردو زبان و ادب کی تاریخ مکمل ہو ہی نہیں سکتی. اردو کی پیدائش کے حوالے سے بہار کے لال علامہ سید سلیمان ندوی کے قول کو قابل اعتنا سمجھا جاتا ہے, اور وہ یہ ہے کہ اردو کا مولد سندھ ہے. اردو کی ابتدا خواہ جہاں سے بھی ہوئی ہو, اس میں دو رائے نہیں کہ اردو نہ صرف ہماری مادری زبان ہے بلکہ ہماری تہذیب بھی ہے. جس طرح ماں سے محبت کرنا اولاد پر فرض ہے, ٹھیک اسی طرح ماں کی گود میں ماں کے دودھ کے ساتھ پی جانے والی زبان سے محبت کرنا ہمارا اخلاقی فریضہ ہے. خلجی دور میں عربی, فارسی, ترکی, افغانی, تاتاری, چینی اور ہندی کے میل سے ایک نئی لشکری زبان پیدا ہوئی جسے اردو کا نام دیا گیا. ویسے نئی تحقیق کے مطابق اردو کی پیدائش اس سے بھی پہلے ہوئی ہے. اردو شمالی ہند میں پیدا ہوئی, لیکن اس میں برگوبار دکن میں جا کر لگے. 1327 میں جب محمد بن تغلق نے دہلی کے بجائے اپنی راجدھانی دیوگری کو بنایا تھا اور اس کا نام نیا دولت آباد رکھا تھا, دکن جا کر اردو صحیح معنوں میں پھل پھول آئے. اردو زبان کی پیدائش اور فروغ جہاں ہندوستان کے آپسی میل جول کا نتیجہ ہے, وہیں اس کی نشر و اشاعت میں صوفیہ کا وافر حصہ ہے جس سے انکار ممکن نہیں. البتہ یہ بات صحیح ہے کہ اردو میں فارسی ترکی الفاظ کی آمیزش 636 عیسوی کے بعد شروع ہوئی, اور اس کا واضح نمونہ 711 عیسوی کے بعد دیکھنے کو ملتا ہے, جب محمد بن قاسم نے سندھ کو اپنی ماتحتی میں لیا تھا. اردو شاعری کے فروغ میں مسعود سعد سلمان, امیر خسرو کی قیادت دکھتی ہے, تو وہیں میر نے اردو کو رواج دینے میں کوئی کسر باقی نہ رکھا. غالب نے اردو کو سوچنے والا ذہن دیا, ولی دکنی کو اردو کو وہ پیار دیا جس سے رغبت پا کر شمالی ہند کے شعراء اس کی طرف لپکے. درد نے اردو کو تصوف کی سوغات دی, سودا نے قصیدوں سے اردو کو مالا مال کیا, داغ نے اردو کو بالوں پر عطا کیے. حالی محمد حسین آزاد نے نہ صرف اردو کو مربت اور پاکیزگی سے لیس کیا, بلکہ اردو میں نئے نئے موضوعات پر نظم لکھنے کے لیے ایک نیا در کھول دیا. اقبال نے اسی دور کو اسی اردو کو حق کی ترجمانی کا ذریعہ بنایا. مومن, ذوق, چکبست, حسرت فانی نے اردو کے گیسو سوارے. اکبر نے اردو کو بے رنگ ہتھیلی کو طنز و مزاح سے آشنا کیا. میر حسن نے واقعہ نگاری کا تحفہ دیا. مصحفی نے قادر الکلامی سے اردو کو سرفراز کیا. آتش نے اردو کو قلندری دیا. شنکر نسیم نے اختصار نگاری کا سلیقہ اردو کو دیا. رجب علی بیگ سرور نے اردو کو مرصع اسلوب نگاری دیا. فراق نے جمالیاتی سلیقگی عطا کیا. منٹو نے بے باک حقیقت نگاری دیا. شبلی نے اردو کو تحقیق کا ہنر دیا. خواجہ حسن نظامی نے فطرت کی عکاسی کا ہنر دیا. میر انیس نے جہاں اردو کو بلاغت سے آشنا کیا, وہیں دبیر نے اردو کو موزونیت کا سبق دیا. فرحت اللہ بیگ نے ظرافت دیا. فانی نے یاسیت دیا. پریم چند نے دلیت کی محبت دی. عصمت چغتائی نے جنسیت. فیض نے اشتراکیت. عینی آپا نے ماورائیت. اختر شیرانی نے رومانیت. مومن نے مکر شاعرانہ. بیدی نے نفسیات کا نگار خانہ. امتیاز علی تاج نے ڈرامہ اردو کو دیا. رشید احمد صدیقی نے طنز. حسین آزاد نے اچھوتا طرز. حسرت موہانی نے غزل دیا. درد اور اصغر گونڈوی نے تصوف سے اردو کو روشناس کرایا. مرزا مظہر جان جانا نے اردو کو ایہام سے پاک کیا. ناسخ نے نہ صرف غزل گوئی کی بلکہ اردو کو لسانیاتی اصول سے متعارف کرایا. کرش چند نے اردو کو نایاب پیرائے بیان دیا. غرض کے اردو کے مذکورہ شعراء اور ادبا کسی نہ کسی ایک صفت میں ممتاز رہے. اس کے برعکس اب بہار کے بارے میں سنیے, یہ آپ سمجھ لیے ہوں گے تو پوری اردو شاعری آ گئی ہوگی سامنے. اس کے برعکس بہار کے ادبا اور شعراء خود میں ایک انجمن ہے.
وقت دامنگیر ہے ورنہ میں اسے بھی ثابت کرتا. یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ دہلی اور لکھنؤ شعر و ادب کے دو بنیادی مراکز ہیں. ان دونوں مراکز میں اردو زبان خوب پھلی پھولی. دکن کے ملا وجھی، قلی قطب شاہ، نصرتی، ہاشمی، ولی دکنی، سراج جیسے شعراء نے اردو کے گیسوں کو سنوارا. دکن بھی تیسرا ادبی مرکز قرار پایا. اس کے علاوہ اردو کو قطب شاہی، عادل شاہی، مغلیہ اور نوابین اودھ کی سلطنتوں نے اردو زبان و ادب کی پرورش اور پرداخت میں کوئی کمی نہ کی. یہ کہنے میں ذرہ برابر بھی تامل نہیں. اب ہمیں جو بہار کے بارے میں سوچنا وہ ذرا سنیے گا، بہت کام کی بات ہے. یہ کہنے میں ذرہ برابر بھی تامل نہیں کہ عظیم آباد پٹنہ کا پرانا نام ہے، جیسے پاٹلی پترا نام ہے. یہ کہنے میں ذرہ برابر بھی تامل نہیں کہ عظیم آباد کو دکن، دہلی اور لکھنؤ کے بعد دوسری صف میں رکھا جا سکتا ہے. مولوی عبدالحق نے اپنی کتاب اردو کی ابتدائی نشو و نما میں صوفیاء کرام کا حصہ میں شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ 8ویں صدی ہجری میں اس علاقے میں اردو استعمال میں آنے والی زبان بن چکی تھی. ظہور الدین ظہور، محمد تقی بلخی، شاہ حسین منعمی، سید محمد اسحاق جیسے صوفیاء کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا جن کی خدمات اردو زبان سے متعلق رہی ہیں. انہی کے بدولت بہار میں دور اول میں اردو کا فروغ ممکن ہو سکا. عظیم آباد بھی ایک عظیم دبستان ہے. صوفیاء کی تعلیم اور فارسی شاعروں اور ادیبوں کی تربیت نے ہی بہار میں اردو کے لیے ایسا ماحول تیار کر دیا کہ دہلی اور لکھنؤ کے بعد عظیم آباد ادبی دبستان کے طور پر اپنی شناخت کرنے میں کامیاب ہوا. بس 2 لائن اور پڑھ لیتا ہوں. صرف آپ دو چار شعراء کا نام صرف بتا دیتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں. ایک پہلے شاعر شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ، جن کی پیدائش 1262 میں ہوئی تھی. اور اردو کی جو پیدائش ہوئی نا وہ خلجی دور سے پہلے ہوئی ہے. اگر خلجی دور سے پہلے نہ ہوتی تو 1327 میں جب محمد بن تغلق گئے تھے تو پھر اردو وہاں پھولی اور پھلی کیسے. اور یہ مسلمانوں کی زبان نہیں ہے. ہاں، فارسی اور عربی یہ مسلمانوں کا دیا ہوا تحفہ ہے. اور ہندی میں جو سنسکرت ہے وہ سنسکرت رگوید، یجروید، ساموید، اتھروید، اپنشد، ارنیک، مہا اپران، شر پران، شیو پران، جتنی ساری کتابیں ہیں وہ اس کا گفٹ ہے. آخر میں ختم کرتا ہوں. ایک راسخ عظیم آبادی ہیں، ان کی پیدائش 1757 میں ہوئی. حمید الدین بہاری ہیں، ان کا بھی تعلق بہار سے ہے. 1803 میں جب میرامن دہلوی کہاں تھے؟ کلکتہ فورٹ ولیم کالج میں، اس زمانے میں وہ ان کے ساتھ تھے. شاد عظیم آبادی، ان کا تذکرہ بھی ہوا. بہار حسین آبادی، رشید النساء، عبدالغفور شہباز، امداد امام اثر، شوق نیمبی جن کی کتاب عربی میں جتنے بڑے بڑے عالم بیٹھے ہوئے ہیں تشریف فرما ہے. آثار السنن جن کی کتاب پڑھتے ہیں انہوں نے آثار السنن کے علاوہ بھی اردو میں بہت ساری کتابیں لکھی ہیں. ہاں، ان کی پیدائش بھی پٹنہ میں ہوئی تھی. مبارک عظیم آبادی دربھنگا میں پیدا ہوئے تھے. نصیر حسین خیال 1934 میں پیدا ہوئے تھے. انجم مانپوری، سید محمد محسن، مظہر امام، جمیل مظہری، غضنفر، وہاب الشفیع تو ایک انجمن ہے. جو وہاب الشفیع کو بہار والا نہ جانے اسے پھر سے اردو پڑھنے کی ضرورت ہے. اور اختر ارینوی جو پٹنہ یونیورسٹی کے بہت پہلے صدر شعبہ اردو تھے. اردو کا ہر اینگل سے بہت بڑا نام تھا. بس ختم کر رہا ہوں. یہ تو صرف ایک سرسری مطالعہ ہے. تنقید کی دنیا کا سب سے بڑا نام کلیم الدین احمد ہے. تحقیق کی دنیا کا سب سے بڑا نام قاضی عبدالودود ہے. نظم نگاری کی بات کریں تو کلیم الدین احمد کے والد کا نام عظیم الدین احمد سامنے آتا ہے جو پٹنہ یونیورسٹی کے پہلے صدر شعبہ تھے. غزل کی بات کی جائے تو شاد عظیم آبادی کے نام کے بعد کلیم عاجز کا نام آتا ہے جن کے نام سے آج بچہ واقف ہے. بہار کے ادبا اور شعراء، ہم لوگ بہار کے رہنے والے ہیں. بہار کے پروفیسر کہاں کہاں ہیں؟ 2-3 منٹ سن لیجئے کہ بہار کے ادبا اور شعراء جو صرف آج ہندوستان ہی نہیں بلکہ ہندوستان سے باہر بھی بہار کا نام روشن کر رہے ہیں. مثلا ہندوستان کی نمبر 1 یونیورسٹی جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں بہار کے 3 اساتذہ شعبہ اردو میں ہیں. پروفیسر انوار عالم عرف انور پاشا جنہوں نے تحریکات اور رجحانات پہ ایک بہترین کتاب مرتب کی ہے. پروفیسر خواجہ محمد اکرام الدین جو پہلے NCPL کے ڈائریکٹر تھے. پروفیسر مظہر مہدی. دہلی یونیورسٹی میں بہار کے کئی اساتذہ ہیں جن میں سب سے مشہور نام پروفیسر ارتضیٰ کریم صاحب کا ہے. جامعہ ملیہ اسلامیہ میں اردو میں تقریباً سارے اساتذہ بہار سے تعلق رکھتے ہیں. صرف 2 UP کے ہیں. پروفیسر شہزاد انجم، پروفیسر کوثر مظہری سب سے مشہور ہیں. اور AMU علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے صدر شعبہ اردو آپ لوگ سب جانتے ہوں گے. اپنے ہی علاقے کے ممتاز شخصیت پروفیسر علی جوہر صاحب ہیں جو اسی سرزمین کے پروردہ ہیں. باقی اساتذہ میں 3 کو چھوڑ کر سارے بہار کے ہیں جن میں سب سے مشہور پروفیسر ابوالکلام قاسمی صاحب ہیں. BHU بنارس ہندو یونیورسٹی میں 2 پروفیسر بہار کے ہیں جن میں صدر شعبہ اردو پروفیسر آفتاب احمد آفاقی دربھنگہ شہر سے تعلق رکھتے ہیں. اتنا ہی نہیں، پاکستان کی سب سے مشہور شاعرہ پروین شاکر بھی دربھنگہ سے تعلق رکھتی تھیں. ہندوستان کے باہر موریشس میں بھی بہار کے لوگ اردو کی شمع روشن کر رہے ہیں. قطر جو اردو ادب کا نیا گہوارہ بن کر ابھرا ہے وہاں ملک کے مشہور شاعر مقصود احمد مقصود ہیں جو ادبی شمع جلائے ہوئے ہیں. حالیہ منظرنامے کے بعد پروفیسر عبدالصمد
प्रोफेसर एजाज अली अरशद, ये हमारे उस्ताद मोहतरम हैं, प्रोफेसर इसराइल लेजा, प्रोफेसर अजीमुल्लाह, डॉक्टर शहाब आजमी, सदर शोबे उर्दू पटना यूनिवर्सिटी, फखरुद्दीन आरफी, प्रोफेसर सफदर इमाम कादरी, प्रोफेसर मंजर एजाज, प्रोफेसर फारूक अहमद सिद्दीकी मुजफ्फरपुर, प्रोफेसर मोहम्मद सलमान सहरसा, प्रोफेसर जावेद हयात पटना, प्रोफेसर सुएदीन मगध महिला कॉलेज गांधी मैदान के जो बगल में है वहाँ के प्रोफेसर हैं, उर्दू के प्रोफेसर हैं, और हैं यादव डॉक्टर कासिम खुर्शीद साहब, और न जाने कितने उर्दू की शमा रोशन किए हुए हैं जिसका डेटा मैं पेश नहीं कर सकता। मुख्तसर ये है कि बिहार के उदबा और शुअरा जिनकी खिदमात से उर्दू अदब ज़ेर एहसा है, इसकी तफसील बयान नहीं की जा सकती। उम्मीद है हम भी इस काफ़िले के शहसवार बनने की कोशिश करेंगे। इस शेर के साथ रुखसत होता हूँ कि तेरे सुखन के सदा लोग होंगे गिरविदा, तेरे सुखन के सदा लोग होंगे गिरविदा, मिठास उर्दू की थोड़ी ज़बान में रख। वाक़